औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दीन और ख़वातीन के साथ आपकी मेज़बान सैयदा ज़ैनब हाज़िर खिदमत हैं। जनाब, दीन और ख़वातीन एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें ख़वातीन के लिए बिलख़ुसूस तरतीब दिया गया है, जिसमें ख़वातीन के हवाले से या दीगर मामलात के हवाले से मसाइल शरई अहकामात के ताल्लुक़ से गुफ्तगू की जाती है और मालूमात फ़राहम की जाती है। आज जिस मौजू पर यहाँ हम कलाम करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे वो है नमाज, यानी नमाज के ताल्लुक़ से शरई अहकामात क्या हैं, क्योंकि नमाज दीन का एक अहम सुतून है, अरकान इस्लाम में से एक अहम रुकन है और नमाज की अहमियत से किसी को इनकार नहीं। इसके हवाले से हम जानेंगे कि नमाज में किस तरह से खुशू व खुजू के साथ, रूहानियत के साथ हम अपनी नमाज़ों को अदा करें। बहुत से शरई मसाइल भी इस ताल्लुक़ से हैं, इंशाअल्लाह उन पर भी कलाम करेंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान शख्सियात आज की इस बज़्म में मौजूद हैं जो इस ताल्लुक़ से कलाम फरमाएंगी। सबसे पहले हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मोहतरमा आलिमा हाजरा मुज़म्मिल साहिबा, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मिजाज बखैर है, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं। उनके साथ अगली नशिस्त पर तशरीफ़ फरमा है आलिमा सूबिया शाकिर साहिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। मिजाज बखैर हैं, खैरियत से? अल्लाह ताला दोनों को शाद व आबाद रखे। और उनके साथ साथ हमारे इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि तशरीफ़ फरमा हुआ करते हैं ऑन भी पर हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती एहसन नवेद नियाजी साहब, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम क़िबला। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व मिजाज बरकातुहू। बखैर हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगाज़ करते हैं आपसे आलिमा हाजरा, आप तशरीफ़ फरमा हैं नमाज के ताल्लुक़ से, क्योंकि आज गुफ्तगू की जाएगी। मैं चाहूँगी सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताइए, क्योंकि अक्सर औक़ात हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग ये महसूस करते हैं कि सिर्फ फ़राइज़ की अदायगी हो गई, नवाफिल को या सुन्नतों को तर्क कर दिया। ये इरशाद फरमाएं कि जो इस तरह से फ़र्ज़ की अदायगी ज़्यादा ज़रूरी है, यानी सिर्फ फ़र्ज़ अदा करते हैं जो लोग या सुन्नत और नवाफिल नहीं पढ़ते, इसका शरई हुक्म क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुक्म शरा की तरफ आने से पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगी, जैसा कि हमारे यहाँ एक माहौल बन चुका है कि अक्सरियत जो है वो नमाज से दूर होती जा रही है। हम अपने दीगर मसरूफियात में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो चुके हैं दीगर कामों में कि हम नमाज़ों को भूल जाते हैं और हमें मालूम तक नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि पूरे दिन में एक मरतबा भी सजदा नहीं किया और उन्हें अंदाज़ा तक नहीं होता कि उन्होंने आज अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी नहीं दी। तो बहुत सारे लोग अगर इस तरीके से कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनसे तो बेहतर है कि कम से कम फ़राइज़ ही अदा कर लिए जाएं। तो ना होने से कुछ होना बेहतर है। अलबत्ता सुन्नतें और नवाफिल इनकी अपनी एक अहमियत है, इनकी अपनी एक शरीयत में अहमियत बताई गई है। लिहाजा जो सुन्नतें मुअक्कदा हैं उनका हुक्म शरा ये होता है कि उनको अदा करना ज़रूरी है। बिला उज़्र शरई अगर एक मरतबा तर्क करते हैं तो ये बुरा है और इसकी आदत बना ली जाए, यानी लगातार 3 मरतबा अगर किसी ने ये सुन्नतें छोड़ दी तो फिर ऐसी सूरत में वो बंदा गुनाहगार भी होगा। अलबत्ता जो सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं उनको छोड़ने की आदत बनाने पर भी बंदा गुनाहगार नहीं होता। लिहाजा जो बंदे इस तरीके से कर रहे हैं कि सिर्फ फ़राइज़ की अदायगी कर रहे हैं, सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा का बिल्कुल तर्क किया जा रहा है, तो उन्हें चाहिए कि वो एटलीस्ट सुन्नत मुअक्कदा ज़रूर पढ़ें। सुन्नत गैर मुअक्कदा को छोड़ना नापसंदीदा है लेकिन गुनाह नहीं है। और ये सुन्नतें पढ़ने इसलिए भी ज़रूरी है, इनकी बड़ी अहमियत है कि हम जब बहुत सारी मसरूफियात को तर्क करके नमाज की तरफ आते हैं तो अगर हम डायरेक्टली फ़र्ज़ पढ़ना शुरू कर दें तो हो सकता है कि हमारे जहन में ख़यालात आ रहे हों, हम जिस मसरूफियत को तर्क करके आए हैं वही चीज़ें हमारे जहन में चल रही हों। लेकिन जब हम पहले सुन्नतें पढ़ लेंगे और इसके बाद फ़र्ज़ की तरफ आएंगे तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि सुन्नतों की वजह से हमारा एक जहन बन गया होगा और फिर फ़राइज़ हम मुकम्मल खुशू और खुजू के साथ अदा कर सकेंगे। इसी तरह जी हाँ, आदत ना बनाई जाए। मजबूरन कभी तर्क कर दिया वो एक अलग बात है, लेकिन छोड़ने की आदत ना बनाई जाए, क्योंकि हदीस पाक का मफहूम है कि जिसने मेरी सुन्नत को तर्क किया उसे मेरी शफाअत हासिल नहीं होगी। तो इसलिए
سنتوں کو ادا کرنا بھی ضروری ہے. بعض اوقات فرائض میں غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اس کے بارے میں بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کسی کے فرائض میں کمی رہ گئی ہے تو وہ سنتوں اور نوافل کے ذریعے پوری کی جائے گی. تو اس لیے اسے ترک کرنے کی عادت نہ بنائی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ سنن کی بھی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین اللہم آمین. صوبیہ شاکر صاحبہ، آپ ارشاد فرمائیے گا، اکثر عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ درست مخارج جب ہم تلاوت کلام پاک کرتے ہیں تو درست مخارج نہیں ہوتے یا درست تلفظ کی ادائیگی نہیں کر پاتے ہیں. اس کا کیا شرعی حکم ہے نماز میں بھی اور تلاوت قرآن پاک جب غیر نماز ہم کرتے ہیں اس حوالے سے بھی فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک سے زائد مرتبہ فرمایا کہ قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا گیا. بے شک. اب دنیا کی زبان کوئی بھی ہو اس کے مختلف حروف ہوتے ہیں. جب ہم ان حروف کو چینج کرتے ہیں اور لفظ میں حرف چینج ہو جائے تو لفظ کا معنی تبدیل ہو جاتا بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہی حال عربی کا بھی ہے کہ اگر مثال کے طور پر سورہ اخلاص میں لفظ قل کو، یہ قل ہے قاف سے ہے، اگر اس کو کاف سے تلفظ کیا جائے تو کتاب معنی والے کا، کاف سے. جی بالکل ٹھیک ہے. باریک والا کاف بھی اسے کہتے ہیں، اس سے جو ہے معنی کا فساد لازم آئے گا صحیح اور ہے. معنی کا یہ فساد نماز کے فساد کی طرف لے جائے گا. اگر عمومی طور پر تلاوت کی جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ معنی کا فساد انتہائی خطرناک حد تک بھی پہنچ جائے. تو لہٰذا لازم اور ضروری تو یہی قرار دیا فقہا نے کہ تجوید کو پورا سیکھا جائے. جہاں تک لہجے کی بات ہے تو دو طرح لہجوں میں ہمارے عرف میں قرآن پڑھا جاتا ہے. ایک معروف لہجہ ہوتا ہے جسے عربی لہجہ کہتے ہیں، صحیح ہے. اور دوسرا مجہول لہجہ ہوتا ہے جیسے للہ کو للہ لوگ تلفظ کرتے ہیں. اس سے گو کہ معنی کا فساد تو لازم نہیں آتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کی ایک خاصیت بتائی کہ قرآن کو عربی میں نازل کیا گیا ہے، لہٰذا ریکوائرمنٹ یہی سمجھ آتی ہے کہ اسے عربی لہجے کے ساتھ ہی پڑھا جائے. لیکن یہاں پر میں ایک وضاحت مزید کرنا چاہوں گی کہ جن لوگوں نے اپنی سابقہ زندگی میں بغیر تجوید کے یا انہوں نے جو ہے وہ تلفظ صحیح ادا نہیں کیا، یعنی معروف لہجے سے نہیں پڑھا، تو ہم ان کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی سابقہ زندگی کی نمازیں ہوئی ہی نہیں. جی صحیح. تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیونکہ فقہا نے فرمایا کہ اس کو سیکھنا واجب ہے تو لہٰذا سیکھنے کی کوشش کرنی ہوگی. یعنی بہتر یہی ہے کہ درست تلفظ کے اور درست ادائیگی کے ساتھ ہی ادا کیا جائے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرے 3 سوال ہیں. جی جی میرا پہلا سوال یہ ہے، جو پیکٹس کے اوپر لکھا ہوتا ہے حبیب لکھا ہوتا ہے، فاطمہ لکھا ہوتا ہے، گروسری جب ہم لوگ خریدتے ہیں تو وہ میں تو کاٹ کے کوشش کرتی ہوں، جب سے پتہ چلا رکھ لیتی ہوں، لیکن سم ٹائم بندہ گلی میں دیکھتا ہے اور نہیں اٹھا پاتا، تو کیا اس میں گناہگار تو نہیں ہوں گے؟ اور وہ جو لکھے ہوتے ہیں کیا وہ کاٹ کے رکھنا لازمی ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ نام ہوتے ہیں فاطمہ، حیدر، علی اور بھی اسلام مطلب جو ہیں، وہ جب ہم واش روم میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم انہیں نہلا دھلا رہے ہوتے ہیں، بلاتے ہیں، تو واش روم میں وہ نام لینا کیا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہمارا جو قبرستان ہے جس میں مطلب دفن کرتے ہیں وہ بہت بڑا ہے، نہ جگہ بیچی جاتی ہے نہ خریدی جاتی ہے، لیکن پھر بھی لوگوں نے وہاں پر 4 دیواری بنا کر اپنے مطلب اس کے لیے کہ ہم مطلب اپنے رشتہ داروں میں دفن ہوں تو وہ رکھ لیتے ہیں جگہ، اور مصنوعی قبر بھی بنوا لیتے ہیں تاکہ یہاں پر جگہ ختم ہو چکی ہے تو چلو ایک ہی رہ گئی اور اپنے لیے بنوا لی. ایسا کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کے تینوں سوال ہمارے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ تعالی اس پر بھی کلام کریں گے. موضوع کی جانب واپس بڑھتے ہیں. مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے. کیا فرمائیے گا جس طرح سے ہماری عالمات نے بھی ارشاد فرمایا کہ نمازوں میں جو صرف فرض کی ادائیگی جو لوگ کر لیتے ہیں، سنت و نوافل کو چھوڑ لیتے ہیں، شرعی حکم فرمائیے گا. سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. دیکھیں فرائض بھی نماز کا حصہ ہیں، سنن بھی نماز کا حصہ ہیں، نوافل بھی نماز کا حصہ ہیں. تو کامل نماز تو یہی ہے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ سنن مؤکدہ، سنن غیر مؤکدہ اور نوافل بھی پڑھے جائیں، تبھی جو ہے وہ کامل نماز ہوگی. لیکن اگر کوئی صرف فرائض پر اکتفا کرتا ہے تو یقیناً یہ ان کے مقابلے میں تو بہرحال بہتر ہے کہ جو سرے سے ہی نماز نہیں پڑھ رہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھ رہے اور ایک طرف وہ ہے کہ جو ان کے مقابلے میں فرض ادا کر رہا ہے. تو چونکہ یہ فرض ادا کر رہے ہیں اس لیے یہ ان کے مقابلے میں تو بہتر ہے. لیکن آگے اب یہ ضرور دیکھ لیا جائے کہ بھئی یہ جو چھوڑ رہے ہیں سنن اور نوافل، تو آیا مطلقاً سنن کو چھوڑ رہے ہیں یا سنن مؤکدہ پڑھ رہے ہیں اور سنن غیر مؤکدہ کو چھوڑ رہے ہیں؟
वैसे जो सुनन है छोड़नी तो किसी भी हाल में नहीं चाहिए, सुनन मुअक्कदा हों या गैर मुअक्कदा हों, सुनन की अपनी बरक़ात हैं। एक तो ये कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का मुबारक तरीका है, और सरकार के तरीके की तो क्या ही बात है, उसकी अपनी रहमत है, बरकत है, नूरानियत है, उससे बिला वजह महरूम नहीं रहना चाहिए। एक दूसरी बात ये है कि देखें, फ़राइज़ में कोई कोताही हो जाए तो वो सुनन के ज़रिए उस कोताही का इजाला किया जाता है। तो जब सुनन पढ़ेंगे ही नहीं तो जो फ़राइज़ की कोताहियाँ हैं वो अपनी जगह बाकी रहेंगी। तो इस वजह से भी सुनन की अदाई पे ज़ोर देना चाहिए, ताकि फ़राइज़ में कोई कोताही बतकादा बशरी हो जाए तो उस कोताही का सुनन के ज़रिए इजाला हो जाए। तो सुनन छोड़नी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई बिलफर सुनन छोड़ता है तो इस सूरत में हुक्म क्या है, तो सुनन गैर मुअक्कदा अगर तर्क करता है तो सुनन गैर मुअक्कदा के तर्क करने पर गुनाह नहीं है। बेहतर ये है कि पढ़ी जाए लेकिन गुनाह नहीं। लेकिन अगर आदत बनाएगा तो बहरहाल ये मकरूह तंज़ीही है, कराहत तंज़ीया अपनी जगह पर है। और सुनन मुअक्कदा के तर्क का हुक्म ये है कि अगर कोई सुनन मुअक्कदा को कभी कभार नादिरन तर्क कर दे तो ये इसाअत है, बुरा है, गुनाह नहीं। लेकिन अगर आदत बनाएगा, बार बार तर्क करेगा तो इस सूरत में इसाअत मकरूह तहरीमी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी ये गुनाह बन जाएगा। तो इससे तौबा करना लाज़िम है। हज़रत एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह कुम बिहाल। फरमाइएगा। जी, मेरा ये सवाल है कि अगर जो शौहर है अपनी बीवी को, जी लाइन गालिबन आपकी ड्रॉप हो गई, दोबारा कॉल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह शामिल करेंगे आपका सवाल भी। जी, नमाज के ताल्लुक से गुफ्तगू की जा रही है। सवाल ले लेते हैं, दो तीन सवाल भी हैं लेकिन मौजू की जानिब बढ़ जाते हैं। सबसे पहले एक कॉलर मजीद शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, कौन बहन, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं कोहार से बोल रही हूँ, शबाना। जी शबाना, फरमाइएगा। जी, मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो इसमें अटैच ये जो वॉशरूम होता है, तो अगर इसमें हम लोग वजू करते हैं तो अगर उसमें कलमा पढ़ सकते हैं हम लोग? अच्छा ठीक है, वॉशरूम में, ठीक है, बिल्कुल सही है। सवाल भी हमारे पास मौजूद है, मजीद कॉलर भी इंशाल्लाह ताला शामिल करेंगे। इस वक्त एक वक्फे पर जाना है, जनाब हाजिर होते हैं इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन और ख़वातीन में एक मरतबा फिर आपका खैर मक़दम है। जनाब आलिमात हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, आलिमा हाजरा मुज़म्मिल और आलिमा सूबिया शाकिर हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। मुफ्ती एहसन नवेद नियाज़ी साहब भी तशरीफ़ फरमा है। शरई मसाइल के ताल्लुक से, नमाज के ताल्लुक से आज गुफ्तगू की जा रही है। इरशाद फरमाइएगा आलिमा हाजरा कि बाज़ लोग मखसूस सूरतें पढ़ते हैं नमाज में, अब और कुछ लोग ऐसा भी होता है कि एक ही रकात में आपने एक ही सूरत को दोहरा दिया, पहली रकात में भी वही और दूसरी में भी वही, तो क्या शरई हुक्म है, इरशाद फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी सूरत हाल में कि एक चंद सूरतों को मखसूस कर लेना या फिर तकरार करना, तो पहले मखसूस करने के हवाले से बात कर लेते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोगों को कुछ सूरतें ही याद होती हैं और वो हर नमाज में उन्हीं सूरतों को पढ़ रहे होते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। बस ये है कि तरतीब का ख्याल रखना ज़रूरी है कि तरतीब के साथ पढ़ी जाए। अब अगर 2 रकात में एक सूरत पढ़ी और फिर अगली 2 में भी वही 2 रकातें पढ़ी, वही 2 सूरतें पढ़े जो पहली 2 में पढ़ी थी, तो इसमें कोई हरज नहीं है, बिल्कुल तरीके से किया जा सकता है। अलबत्ता सूरतों की तकरार करना कि एक ही सूरत को हर रकात में पढ़ लेना, तो इस सूरत में मसला ये है कि सुन्नत और नवाफिल में तो कोई हरज नहीं है कि आप अगर तकरार के साथ एक ही सूरत को हर रकात में पढ़ते हैं तो इसमें कोई हरज नहीं, बिल्कुल पढ़ी जा सकती हैं। और बल्कि बाज़ नवाफिल ऐसे होते हैं कि जिनमें किसी चीज़ की, किसी तस्बीह की, किसी सूरत की तकरार करना ये मनकूल होता है, तो अगर उस नीयत से पढ़ा जाए कि मैं उस तरीके को फॉलो करते हुए पढ़ रही हूँ तो इसमें भी कोई हरज नहीं है, बल्कि ये अफजल तरीका है। अलबत्ता फ़र्ज में मसला ये है कि अगर कोई फ़र्ज में एक ही सूरत की बार बार तकरार कर रहा है हर रकात में, तो फिर अगर तो उसे कोई और सूरत याद है तो फिर उसका ऐसा करना नापसंदीदा अमल होगा। गुनाह नहीं है लेकिन नापसंदीदा है। लेकिन अगर उसे और कोई सूरतें याद ही नहीं है या ज़्यादा खुशी और खुजू से सूरत के जरिए हासिल होता है, तो फिर ऐसी सूरत में अगर वो एक ही सूरत पढ़ता है तो भी कोई हरज नहीं है। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, कौन है, कहाँ से बात कर रही है, फरमाइए। मैं नईमा बात कर रही हूँ कोठरी से। जी नईमा। मेरा सवाल है कि मैं जब नमाज पढ़ते हैं हम फजर की, बहुत ज्यादा अक्सर कज़ा हो जाती है, जैसे
تو وہ قضا نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں ہم؟ اچھا، فجر کی قضا کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور یہ فرمائیے گا عالمہ صوبیہ کہ اب یہ بھی ہوتا ہے جس طرح سے نماز کے حوالے سے بتایا کہ ایک ہی صورت بار بار اس کی تکرار کی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ کہ آپ صورتیں یاد کریں اور زیادہ افضل اور اچھا طریقہ ہے. یہ فرمائیے تلاوت کلام پاک میں یا نماز کے دوران صورتوں کی جو ترتیب ہے، نماز میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آگے پیچھے ہم الٹ دیتے ہیں ترتیب کو، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ فرمائیے گا. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے اور ترتیب وار وہ قرآن ختم کرنا چاہتا ہے تو اس میں ترتیب کو قائم رکھنا واجب قرار دیا گیا ہے. اچھا. اگر آگے پیچھے کرے گا تو یہ گناہ گار ہوگا. اس کے علاوہ جیسے ہم ہوتا ہے وظیفے کے طور پہ کچھ صورتیں پڑھتے ہیں، جیسے سورہ ملک لوگ پڑھتے ہیں رات میں، سورہ واقعہ پڑھتے ہیں، ان میں ترتیب کا لحاظ رکھنا اولا اور انسب تو ضرور ہے، لیکن یہاں پہ گناہ کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. صحیح ہے. اب آ جاتے ہیں نماز میں. تو نماز میں ایک شفع یعنی کہ 2 رکعتیں، ان کے اندر ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے، چاہے پہلی دوسری ہو چاہے تیسری چوتھی ہو، تو ان میں ترتیب کا لحاظ رکھنا ہوگا. البتہ اگر خلاف ترتیب کسی نے پڑھا تو یہ جان بوجھ کر پڑھا تو یہ مکروہ تحریمی ہے. اس سے نہ صرف یہ کہ اس کے مطلب فرض تو ادا ہو جائیں گے، لیکن انسان گناہ گار ہوگا، اس سے توبہ کرنا بھی لازم ہوگا اور نماز کا اعادہ بھی واجب ہوگا. یعنی پوری زندگی میں کبھی بھی یہ والی نماز ان کو یہ ریپیٹ کرنا یہ ان پہ واجب رہے گا، دہرانی پڑے گی. جی، یہ دوران نماز ترتیب چینج کرنے کا حکم شرع ہے. صحیح. اور جو بہنیں یعنی تلاوت ویسے کرتی ہیں یا اکثر ہم یہ کرتے ہیں نا کہ پنسورہ لیتے ہیں اور اس میں جو صورتیں ہیں ان کو باقاعدگی سے پڑھتی ہیں، بہت سی بہنوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے شام میں عصر کے بعد یا فجر کے بعد، اس طریقے سے نماز کے بعد. تو یہ اس حوالے سے آپ کو اور کچھ کہنا چاہ رہی ہیں تو فرمائیے گا. جی بس اس پہ یہی عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ ترتیبوں کو اگر ترتیب ہے صورتوں کی تو اسی انداز سے آپ رکھیں. یہ شریعت کو محبوب ہے، پسندیدہ چیز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب دور فرمایا کرتے تھے رمضان میں، تو جو آج ہمارے پاس ترتیب موجود ہے اسی ترتیب سے سرکار دور فرمایا کرتے تھے. تو سنت کی ادائیگی کی نیت بھی کر لیں تو ثواب بھی آپ کا بڑھ جائے گا. لیکن اگر یہ ہے کہ ویسے ہم وظیفے کے طور پر کر رہے ہیں، جیسے عشاء کے بعد عموماً لوگ سورہ واقعہ پڑھتے ہیں یا جو ہے سورہ ملک وغیرہ پڑھتے ہیں، تو ان میں اگر ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے شرعی. صحیح ہے. جی مفتی صاحب سے بھی جواب لے لیتے ہیں. مفتی صاحب، حضرت یہ ارشاد فرما دیجئے نماز کی صورتوں کی ترتیب کے تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، نماز میں صورتوں کی ترتیب ملحوظ رکھنا ضروری ہے، اور نماز کے علاوہ بھی صورتوں کی ترتیب ملحوظ رکھنا ضروری ہے، اور صورتوں کی ترتیب بدل کے جو پڑھنا ہے اس پہ تو باقاعدہ وعید بھی ارشاد فرمائی گئی ہے. لیکن یہاں یہ پیش نظر رہنا ضروری ہے کہ ایک ہوتے ہیں واجبات صلاۃ، نماز کے واجبات، اور ایک ہوتے ہیں واجبات تلاوت، واجبات قراءت. تو یہ جو صورتوں کی ترتیب ہے یہ واجبات صلاۃ میں سے نہیں ہے، یہ واجبات قراءت میں سے ہے، واجبات تلاوت میں سے ہے. تو کرنا تو نہیں چاہیے، صورتوں کی ترتیب کو الٹنا نہیں چاہیے. اگر الٹایا جان بوجھ کر تو یہ گناہ ہے، اس سے توبہ لازم ہے. لیکن نماز کا اعادہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو نماز کا اعادہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ نماز کا اعادہ لازم ہوتا ہے واجبات صلاۃ میں خلل پر، جبکہ یہ واجبات تلاوت میں سے ہے، واجبات قراءت میں سے ہے. تو اگر یہاں ترتیب الٹائی ہے تو صرف توبہ کرے گا، نماز کے اعادے کی حاجت نہیں، نماز ہو گئی. یہ تو ہو گئی بات نماز کے حوالے سے. اچھا، نماز کے علاوہ بھی ترتیب الٹانی نہیں چاہیے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تعلیم و تعلم میں آسانی کی غرض سے، جیسا کہ بچوں کو حفظ کرایا جاتا ہے، تو حفظ کراتے ہوئے انہیں اکثر جو ہے وہ آخری پارے سے شروع کرایا جاتا ہے، کیونکہ پہلا پارہ جو ہے وہ بڑا ہے، ایک ہی سورہ، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، تو پورا پارہ اسی میں ہے. تو آخری پارے میں چونکہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں تو بچوں کے لیے یاد کرنا آسان ہوتا ہے، تو انہیں وہ آسانی کی غرض سے پہلے الٹا شروع کرایا جاتا ہے، یعنی 30واں پارہ یاد کرایا جاتا ہے. تو یہ بھی ویسے ترتیب الٹنا تو درست نہیں ہے، جائز نہیں، لیکن یہ تعلیم و تعلم میں آسانی کی غرض سے پہلے چھوٹی صورت جو ہے وہ یاد کروانا، پھر پیچھے والی کوئی صورت یاد کروانا ترتیب الٹا کر، تو یہ جائز ہے، کیونکہ اس پہ تلاوت کے احکام جاری نہیں ہوتے. تلاوت کے احکام جاری ہوتے ہیں تلاوت اور قرات پر، جبکہ یہاں تلاوت اور قرات مقصود نہیں بلکہ تعلیم و تعلم مقصود ہے. اور الامور بمقاصدہا شریعت کا قاعدہ ہے، جہاں قصد بدل جاتا ہے، ارادہ بدل جاتا ہے، نیت بدل جاتی ہے، وہاں حکم بھی بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک سوال اور بھی حضرت، لیکن ایک کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں نے آپ سے 2 سوال پوچھنے ہیں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح ہم بہنیں پہلے شروع سے گھر میں پردے کا ماحول نہیں ہوتا ہے تو پردے کی نیت کر لیتی ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کے خاندان میں جس طرح شادی پہ فلم وغیرہ، یہ جو مووی وغیرہ بنائی جاتی ہے،
اس میں جو مطلب آپ کی جو تصویر وغیرہ بن جاتی ہے اور بعد میں آپ نے یہ نیت کر لی ہے آپ پردہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ جو پردہ ہے مطلب اپنے سسرال سسر کے علاوہ جس طرح ماموں سسر اور دوسرے دیگر لوگ ہیں ان سے بڑی عمر کے لوگ ہیں ان سے بھی پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک. ایک مزید کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن سوال کیا ہے آپ کا؟ فرمائیے. جی ہاں، یہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ میں بچوں کے نام پہ نفل پڑھتی ہوں نا عشاء کی نماز میں. اچھا، آپ کا ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے ذرا بہن. ہاں، بچوں کے نام پہ میں نفل پڑھتی ہوں عشاء کی نماز میں. جی جی وہ تو پڑھتے ہیں، آپ ٹی وی کا والیوم کم کر دیجئے. وطر سے ہاں، تو یہ وطر سے پہلے پڑھنی ہے، یہ وطر کے بعد پڑھنی ہے. اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پہنچ گیا آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. تو حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا کہ صورتوں جو 2 رکعت میں ایک ہی صورت اگر بار بار اس کی تکرار کی جائے، فرمائیے گا اس حوالے سے بھی، اور نماز میں جو صورتوں کا پڑھنا ہے اس تعلق سے مخصوص صورتیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں اس کے تعلق سے بھی کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، جہاں تک صورتوں کی تکرار کی بات ہے تو نوافل میں اور سنن میں تو تکرار میں کوئی حرج نہیں ہے. اور فرائض کی جہاں تک بات ہے تو فرائض کے اندر اگر بندے کو اور صورتیں یاد ہوں تو پھر اس صورت میں تکرار نہیں کرنا چاہیے، دیگر صورتیں جو اسے یاد ہیں وہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ سارا قرآن ہی برکت والا ہے، سارا قرآن ہی خیر ہے. تو سارے قرآن سے برکت لے، جہاں جہاں سے یاد ہے انسان جو ہے وہ وہاں سے پڑھے. لیکن اگر بالفرض کسی کو یاد نہیں ہے، صورت یہ ایک یاد ہے یا چند مخصوص صورتیں یاد ہیں اس کے علاوہ یاد نہیں، تو اسی وجہ سے وہ اس کی تکرار کرتا ہے فرائض کے اندر، تو اس صورت میں بھی حرج نہیں. صحیح. حضرت درست مخارج کے حوالے سے آپ فرما چکے ہیں؟ درست مخارج کے حوالے سے جو ہے وہ بات پوچھی نہیں گئی، تو ابھی جی آپ دوبارہ اس پہ گفتگو کر دیتے ہیں کہ درست مخارج میں یہ ہے کہ دیکھیں ما تجوزو بہ الصلاۃ، اتنی قرات کہ جس سے نماز جائز ہو جائے. اور نماز کس سے جائز ہوتی ہے؟ نماز جائز ہوتی ہے کہ حروف کے مابین بنیادی فرق جو ہے وہ فرق ہو، یعنی ہا اور ہا کا فرق ہو، یہ فرق ملوز رکھنا، قاف اور کاف کا فرق ملوز رکھنا، یہ جو بنیادی فرق ہے موٹا موٹا یہ فرق ملوز رکھنا ضروری ہے. اتنی قرات سیکھنا بھی ضروری ہے. اور اگر کوئی اس فرق کو بھی ملوز نہیں رکھتا، یعنی پورا مکمل قاری ہونا، مقری ہونا، مجود ہونا تو ضروری نہیں، لیکن اتنی بنیادی قرات کہ جس سے نماز درست ہو جائے، مخارج ٹھیک ہو جائیں، مکمل اعلیٰ نہ بھی ہوں تو بنیادی ٹھیک ہو جائیں، یہ ضروری ہے. کوئی یہ بھی نہیں کرتا تو اس کی بہرحال نماز نہیں ہوتی. لیکن اگر اس کے پہلے سے اس نے تربیت حاصل نہیں کی تھی اور اب کوشش کر رہا ہے، ٹھیک کر رہا ہے، سدھار رہا ہے، تو زمانہ کوشش میں جو نمازیں پڑھے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس پہ مواخذہ نہیں ہوگا، وہ قبول ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایک کالر شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کوہاٹ سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو دیوار پہ جو جالے جو ہوتے ہیں، جی جی تو ہم جب یہ جالے ہٹاتے ہیں تو اس میں اکثر جو یہ مکڑی ہیں تو وہ مر جاتی ہیں نا، تو اس کا ہٹانا تو نہیں ملے گا؟ اچھا ہلسی میں جیسے مر جاتی ہیں نا. ہاں 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 ٹھیک ہے. چلے ابھی پوچھ لیتے ہیں ہم، بالکل عالمات بھی موجود ہیں، حضرت صاحب مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہیں. ایک مزید کالر شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کیا واٹر پروف آئی لائنر یا مسکارا لگا کر کیا وضو میں خلل پڑ سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو مطلب اتر جاتے ہیں ایسے ہاتھ سے، اور ایک وہ اترتے نہیں ہیں. مطلب واٹر پروف 2 طرح کے ہوتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر مطلب گھر میں کوئی حافظ قرآن ہے جیسے دیور یا جیٹ یا کوئی ندوی وغیرہ، اور وہ آپ کو تراویح یا کوئی نماز باجماعت پڑھائے، تو کیا ہم ان کے پیچھے گھر میں باجماعت نماز ان کے پیچھے ادا کر سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل آپ کا سوال ہمارے پاس آ چکا ہے. جی آپ ارشاد فرمائیے گا، نماز میں اگر تلاوت کے وقت اٹک جاتے ہیں، بعض اوقات اس طرح بھی اٹک جاتے ہیں کہ کوئی آیت یا سورت ذہن سے نکل جاتی ہے، تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ بھول جائیں کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر تو اس طریقے سے ہو جائے کہ درمیان میں سے کچھ پڑھنا بھول گئے تو افضل طریقہ تو یہی ہے جو کہ حفاظ اختیار کرتے ہیں کہ تھوڑا سا پیچھے جا کر اور پھر دوبارہ سے پڑھنا شروع کریں. اور اگر یاد آ جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یاد نہیں آ پاتا، ریپیٹ کرنے پر بھی یاد نہیں آیا، تو پھر ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ اگر واجب کی مقدار تک قرات ہو چکی تھی تو پھر آپ رکوع میں چلے جائیں. واجب کی مقدار کیا ہے کہ کم از کم 3 چھوٹی آیتوں کے برابر اگر قرات ہو گئی ہے تو پھر
پھر آپ رکوع میں چلے جائیں اور آگے نماز کنٹینیو کر لیں. لیکن اگر واجب کی مقدار کے برابر قراءت نہیں ہوئی تو پھر ایسی صورت میں اگلی صورت کو کسی اور صورت کو پڑھنا شروع کر دیں اور باقی نماز مکمل کر لیں. صحیح، یعنی پہلے تو تھوڑا سا پیچھے سے پیچھے آپ سے بڑھا لیں، پڑھیں. اگر یاد آ جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ادروائز اگر 3 آپ کی آیتیں ہو چکی ہیں تو پھر رکوع میں چلے جائیں اور اگر نہیں ہوئی ہیں تو پھر کوئی اور صورت پڑھنا شروع کر دیں اور باقی نماز مکمل کر اور لیں. دوسری صورت پر سجدہ سہو نہیں ہوگا، سجدہ سہو نہیں ہوگا اس صورت میں لازم. ضرور. جی جی، ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، آپ ہمارے ساتھ رہے گا، ابھی لوٹ کر آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین میں نماز کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے. آج ہم نے شرعی مسائل جانے اس تعلق سے، نماز کے تعلق سے، تلاوت کلام پاک کے تعلق سے، اور بہت ساری ایسی انفارمیشن، بہت ساری ایسی جو مسئلے ہمارے ذہن میں بھی ہوتے ہیں، یقینی طور پر ان کا بہت اچھا حل آپ تک پہنچ گیا ہوگا. عالمات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. عالمہ حاجرہ مزمل صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، عالمہ صوبیہ شاکر صاحبہ تشریف فرما ہیں. ایک کالر بھی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے گا، کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ثنا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی ثنا فرمائیے. مجھے سوال پوچھنا ہے، یہ جو کمیٹی ڈالتے ہیں 2000 کی، اس سے ہمیں 30,000 یا 40,000 مل جاتے ہیں، تو یہ کیا سود کے پیسے کہلائیں گے؟ یہ جائز ہے؟ اچھا ٹھیک. اور یہ سوال اور پوچھنا تھا. جی 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 فرمائیے. جی یہ جو حیض کے دن ہوتے ہیں، اس میں اگر دوسرا دن ہو اور ہم اگر سرور گندا ہو رہا ہم نہائیں تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، جان لیتے ہیں بالکل. جی کافی کالرز کے سوال بھی صوبیہ ہمارے پاس موجود ہیں. ایک سوال نماز کے تعلق سے اور بھی میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ دعائے قنوت اکثر بہنوں کو یا ہمارے بھائیوں کو یاد نہیں ہوتی، بچیوں کو بھی جو نماز اسٹارٹ کر رہی ہوتی ہیں کیا پڑھیں. اکثر سوال ہوتا ہے کہ بھائی دعائے قنوت یاد نہیں ہے. بہت سی بہنیں یہ بھی کہتی ہیں کہ بھائی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے. یہ فرمائیں آپ عالمہ حاجرہ صاحبہ، آپ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر تو دعائے قنوت یاد نہیں ہے اور آپ اس کی استطاعت رکھتے ہیں کہ یاد کر لیں تو افضل و اعلیٰ تو یہی ہے کہ یاد کر لی جائے. لیکن جب تک یاد نہیں ہوتی تو پھر ایسی صورت میں 3 مرتبہ اللہم اغفر لی آپ قرات کریں، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر 3 مرتبہ اللہم اغفر لی کہہ لیں تو یہ دعائے قنوت کی جگہ پر کافی ہو جائے گا. اور اگر چاہیں تو اور کوئی قرآنی دعا یا پھر جو دعائیں معصورہ ہیں، یعنی جو قرآن یا حدیث سے ثابت ہونے والی دعائیں ہیں وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں، جیسے ربنا آتنا والی دعا، یا اس طرح کوئی بھی دعا اگر یاد ہے تو وہ پڑھی جا سکتی ہے. اور اگر کسی کو وہ بھی یاد نہیں ہے تو اللہم اغفر لی کہنے سے ان کا واجب ادا ہو جائے گا، 3 مرتبہ کہا جائے گا. ٹھیک ہے، واجب ادا ہو جائے گا، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس دوران آپ دعائے قنوت یاد کریں تو زیادہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، کالر کے کچھ سوال ہمارے پاس موجود ہیں. یہ ارشاد فرمائیے گا. مفتی صاحب آپ کے جانب بڑھیں گے. مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائیں. حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا کہ پہلی کالر تھی لاہور سے، انہوں نے کال کی تھی کہ چیزوں پر نام لکھا ہوتا ہے، پھر ان کا کیا حکم ہے؟ انہیں کبھی ہم باہر ردی میں بھی دے دیتے ہیں. سب سے پہلے تو انہیں کاٹ کے وہ کہہ رہی تھی کہ ہم اکثر بہنیں ایسا کرتی ہیں کہ رکھ لیتی ہیں. کیا حکم ہے اس تعلق سے؟ یہ ارشاد فرمائیے. بندہ جتنا ادب کرے اتنا اچھا ہے. با ادب با نصیب. جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا. جتنے بھی حروف تہجی ہیں ان سب کا ادب ہے کہ سارے کے سارے قرآن مجید فرقان حمید میں استعمال ہوتے ہیں عربی کے حروف تہجی. تو اگر بندہ ادب کرتا ہے کوئی اور حروف کاٹ کے رکھ لیتا ہے تو بہت اچھے، سبحان اللہ. لیکن اگر جو ہے کوئی اس کو اس طرح بیچ بھی دیتا ہے اور مقدس کلمات نہ ہوں، قرآنی آیات نہ ہوں یا مقدس کلمات نہ ہوں، مقدس نام نہ ہوں، جیسے محمد، احمد، عبداللہ، عبد الرحمن، چونکہ اس میں جلالت آ گیا اور آگے جو اللہ کا نام رحمان آ گیا، اگرچہ عبد کی اضافت کے ساتھ ہے لیکن چونکہ اللہ کا نام موجود ہے، تو اس طرح کے مقدس کلمات اگر نہ ہوں اور اس صورت میں کوئی دے دیتا ہے تو اس میں بھی مضایقہ نہیں، حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہماری ایک بہن یہ فرما رہی تھی کہ ایسے اگر نام ہم بابرکت رکھ لیں، جیسے علی ہے، حسین ہے، حسن ہے، فاطمہ ہے، اب واش روم میں چھوٹا بچہ ہے، نہلا رہی ہیں، اس کا نام لے سکتی ہیں، کیا کریں گے؟ وہاں بھی بچنا بہتر ہے. ادب کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس طرح کے بابرکت نام، مقدس نام اس مقام پر نہ لیے جائیں. وہاں بیٹا کہہ لیں، بیٹی کہہ لیں، اس طرح کے جملے بولے جا سکتے ہیں، حرج نہیں.
بیٹا یا بیٹی کہہ کے پکار لیں، اصل نام سے گریز کریں. ٹھیک ہے. قبرستان میں جگہ انہوں نے کہا کہ قبرستان تو ظاہر ہے ایک ایسی جگہ ہے لیکن وہاں پر لوگ احاطہ بنا لیتے ہیں یا قبور کو خرید لیتے ہیں، کیا فرمائیے گا سر حکم؟ دیکھیں اگر کوئی جگہ جو ہے ان کی اپنی خریدی ہوئی جگہ ہے، اپنی ذاتی مل کے اندر جگہ ہے، خریدی ہے یا وراثت میں ملی ہے یا باقاعدہ جو ہے وہ انہیں الاٹ کی گئی ہے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی طرف سے، تو اس صورت میں تو اس میں چار دیواری بنانے میں حرج نہیں ہے. لیکن اگر جو ہے وہ جگہ خریدی ہوئی نہیں ہے، وقف کی جگہ ہے اور کسی اور کی جگہ ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ بغیر خریدے اسے اس طرح زبردستی قبضہ کرنا جیسا کہ ہمارے یہاں بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. یہ گناہ ہے اور اس پہ تو باقاعدہ زمین غصب کرنے کی جو وعیدیں ارشاد ہوئی ہیں وہ اس پہ بھی صادق آتی ہیں، زمین غصب نہیں کرنی چاہیے. یعنی زندگی میں مکانات پہ تو قبضہ کریں، مرنے کے بعد قبور تو چھوڑ دیں کم از کم. ٹھیک ہے. اچھا شبانہ بہن ہماری پوچھ رہی تھی کہ جب وضو کر رہے ہیں تو واش روم میں اگر وضو کر رہے ہیں کلمہ پڑھیں واش روم میں دوران وضو تو کیسا ہے، شرعی حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں بہتر یہ ہے کہ کلمہ طیبہ نہ پڑھا جائے واش روم میں، لیکن اگر جو ہے وہ واش روم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے واش روم جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے اور وہ ایریا دوسرا الگ ہوتا ہے اور وضو کے لیے الگ سے باقاعدہ جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اس سے سیپریٹ ہی ہوتی ہے، ہوتا یعنی ایک ہی کمرہ ہے لیکن اس کے اندر جگہ بہت زیادہ سیپریٹ ہے اور وہ دور جگہ ہے اور اس کے اندر اگر اس نے اس طرح پڑھ لیا تو گناہ بھی نہیں ہے. لیکن ویسے بہتر یہ ہے کہ واش روم کے اندر کلمہ طیبہ وغیرہ زبان سے نہ پڑھا جائے، کوئی دل ہی دل میں پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، حرج نہیں. ٹھیک ہے. ایک بہن سوال کر رہی تھی کہ کوئی مرد ہے اچھا وہ غیر عورتوں سے تعلق قائم رکھتا ہے اور پھر بیوی کو کہتا ہے کہ بھائی میں تمہیں چھوڑ دوں گا، دھمکیاں دیتا ہے، کیا فرمائیے گا؟ یہ تو اس کا فعل جو ہے بہت غلط ہے، شنی ہے، اس کی شناعت اور قباحت تو بالکل جگ ظاہر ہے، اس پہ کیا کوئی کامنٹ کرنا. بس بہن کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ وہ 20 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی پہ دم کر دیا کریں، اول آخر دروشی پڑھ لیا کریں، دعا بھی مانگا کریں اور وہ پانی جو ہے وہ شوہر کو پلائیں. لیکن شوہر کے سامنے یہ نہ پڑھیں کیونکہ شوہر کے سامنے پڑھیں گی تو وہ سمجھیں گے کہ شاید میرے اوپر کچھ کر رہی ہیں. تو ویسے یہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کی بری عادت جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے چھٹ جائے گی. ٹھیک ہے. سکھر سے ہماری بہن نے سوال کیا تھا کہ بعض بہنیں اپنے ہسبینڈ کو اللہ میاں وہ کہتی ہیں نا، شوہر کو بھی کہتے ہیں نا میاں، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی اللہ میاں کہہ دیتے ہیں تو کفر تو نہیں ہو جائے گا یہ؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ میاں کا استعمال کرنا بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے کیونکہ ایسے کلمات کے جن کے معنی میں سے کوئی معنی ایسا ہو جو اللہ کی شان کے لائق نہ ہو تو اس لفظ سے بچنا چاہیے. اس کو باقاعدہ جو ہے وہ فقہائے اسلام نے بھی اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، متکلمین اسلام نے بھی بیان کیا ہے. اور چونکہ لفظ میاں جو ہے وہ جس طرح بڑائی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ایسی میاں شوہر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور شوہر کا معنی ظاہری بات ہے یہ اللہ کے لیے محال ہے، تو اس لیے اللہ کے لیے لفظ میاں کے استعمال سے بچنا چاہیے. لیکن اگر کوئی اللہ کے لیے لفظ میاں استعمال کرتا ہے تو یہ گناہ نہیں ہے، چاہے جائے کہ کفر ہو، یعنی یہ گناہ بھی نہیں ہے، صرف خلاف اولا ہے. خلاف اولا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، افضل کے خلاف ہے، اولا کے خلاف ہے، پسندیدہ کے خلاف ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے. لیکن یہ گناہ نہیں ہے، جب گناہ نہیں ہے تو کفر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. عشاء کے جو وطر ہیں حضرت فرما رہی ہیں وہ بہن کہ عشاء کے جو وطر ہیں وہ تہجد میں پڑھ لیتی ہیں، اب آنکھ نہیں کھلی ہے، کیا کریں فرمائیے گا؟ اگر جو ہے وہ آنکھ نہیں کھلی تو چونکہ وطر واجب ہیں اور ان کی قضا لازم ہے، قضا پڑھنی ہی پڑے گی، تو فجر کی نماز کے فوراً بعد تو نہ پڑھیں، بلکہ جب جو 3 مکروہ اوقات ہیں، طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور بیچ میں نصف و نہار شریف، جو ان مکروہ اوقات 3 مکروہ اوقات کو چھوڑ کر کسی بھی وقت ان 3 وطر کی ادائی کر لیں، اس کی قضا ادا کر لیں. نماز میں وسوسے آتے ہیں حضرت، کیا کریں؟ نماز میں وسوسے آتے ہیں اور انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا بہن نے کہ میں نماز میں استغفار پڑھتی ہوں اور استغفار پڑھ کے جو ہے وہ ذہن جھٹکتی ہوں اور پھر نماز پڑھتی ہوں. دیکھیں یہ طریقہ غلط ہے. نماز میں آپ کو جو نماز کی تسبیحات یا اذکار یا اگر قرات قیام میں ہے تو قرات وہ آپ نے پڑھنی ہے، اضافی اپنی طرف سے اس طرح استغفار وغیرہ نہ پڑھیں، صرف اور صرف ذہن جھٹکنا ہے، زبان سے استغفار نہیں کرنا. ذہن جھٹک کے دوبارہ اسی طرف اپنے آپ کو متوجہ کریں نماز کی طرف، اور نماز سے پہلے یا نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں. اور بہتر تو یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے
اپنی ہاتھ کی انگلی پہ پھونک مار کے بائیں ران پہ ایک دفعہ لگا دیا کریں، یہ حدیث کے اندر تعلیم ہوا ہے، یا پھر جو ہے بائیں طرف جو ہے وہ لاحول شریف پڑھ کے 3 مرتبہ تھتکار دیا کریں، لاحول شریف اور تعوذ پڑھ کے، صرف تھتکارنا ہے، باقاعدہ تھوک نہیں پھینکنی، صرف تھوکنے کی جو ہے وہ آواز نکالنی ہے، تھتکارنا ہے اس طرح، تو انشاءاللہ جو ہے یہ وسوسوں سے حفاظت رہے گی نماز میں، لیکن یہ نماز سے پہلے یا نماز کے بعد کرنا ہے، نماز کے اندر نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایک بہن ہماری یہ بھی پوچھ رہی تھی کہ ان کے ہسبینڈ نے پلاٹ لیا تھا ان کے نام، اب ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا ہے، بچوں بیٹیاں بھی ہیں، بیٹا ہے، بیٹا شادی شدہ ہے، وہ حصہ مانگ رہا ہے، کیا کریں حضرت؟ دیکھیں جو ہے چونکہ پلاٹ جو ہے وہ لیا بھی زوجہ کے نام پر ہے، ملکیت بھی زوجہ کی ہے، قانونی طور پہ بھی زوجہ کی ملکیت ہے، اور ان کا قبضہ بھی چونکہ زوجہ کے پاس ہی ہے، تو اس صورت میں تو وہ انہی کی ملکیت ہے، اس میں جو ہے نا بیٹے کا کوئی حصہ سرے سے بنتا ہی نہیں ہے، جب اس کا حصہ ہی نہیں بنتا تو اس کا سوال کرنا بھی اور یہ مطالبہ کرنا بھی درست نہیں ہے۔ یہ تب ہے جبکہ جو ہے اس کا قبضہ بھی انہی کے پاس ہو اور کاغذی قانونی کارروائی بھی انہی کے لیے ہو۔ ٹھیک ہے۔ دیوار پر جالے لگ جاتے ہیں، مکڑیاں ہو جاتی ہیں جالوں میں، مر جاتی ہیں جب جالے صاف کرتی ہیں بہنیں، مکڑی کے جالے تو بہرحال صاف کیے جائیں گے، گھر کی صفائی ستھرائی تو کرنا ہی ہے، صفائی جو اگر جو ہے مکڑی کے جالے دور کر رہے ہیں اور قصد نہیں ہے مکڑیوں کو مارنے کا، بلا قصد جو ہے جالے صاف کرتے ہوئے مکڑی مر جاتی ہے تو گناہ نہیں ہوگا۔ اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو ایک سوال ہماری بہن نے یہ بھی کیا تھا کہ مسکارا لگا ہوا ہے، اگر واٹر پروف ہے، وضو کر لیتے ہیں، اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ یہ دیکھا جائے گا اگر جو ہے وہ مانے ہے یا نہیں، یعنی وضو کرتے ہوئے وضو کا پانی جو ہے وہ اس جلد تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، اگر جو ہے وضو کا پانی جلد تک پہنچ جاتا ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وضو کا پانی جلد تک نہیں پہنچتا تو پھر اسے پہلے زائل کرنا ضروری ہے، زائل کر کے پھر وضو کریں۔ ٹھیک ہے۔ ایک بہن یہ بھی فرما رہی تھی کہ پردہ کرتی ہیں اور اگر شادی بیاہ میں ویڈیو بن جاتی ہے اور اس کے بعد یا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ویڈیو بن جانے کے بعد انہوں نے قصد کیا کہ ہم پردہ کریں گے تو وہ ویڈیوز وغیرہ ضائع نہیں ہوئی یا لوگ دیکھ رہے ہیں تو کیا کریں گی وہ؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے اگر جو ہے سچی توبہ کر لی ہے اور باقاعدہ پردہ کر رہی ہیں اور وہ جو ویڈیو وغیرہ ہے وہ صرف خاندان والوں کے پاس ہی ہے، تو اس پہ انشاءاللہ جب انہوں نے توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی، تو امید یہی اللہ کی رحمت سے کہ مواخذہ نہیں ہوگا، اور عموماً جو خاندان میں اس طرح کی ویڈیوز وغیرہ بنتی ہیں تو ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کہ خاندان والے اس کو بار بار باہر کسی کو دیں یا باہر چلائیں، تو ایسی امید بھی نہیں ہے کہ خاندان والے اس طرح کریں گے، اس کا مس یوز کریں، تو اگر لیکن وہ بالفرض کبھی خاندان والے خود لگا کے دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا گناہ ان پر نہیں ہوگا کیونکہ یہ توبہ کر چکی، اور توبہ جو ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے سچی توبہ تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ کمیٹی ڈالتے ہیں کیا؟ یہ جو کمیٹی نکلتی ہے جو بہنیں ڈالتی ہیں کیا سود ہے وہ؟ عام حالات میں جو کمیٹی ڈالی جاتی ہے وہ کمیٹی تو جائز ہوتی ہے، سود نہیں ہوتی، لیکن بعض کمیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر اضافی پیسے ملتے ہیں، وہ کمیٹیاں بہرحال جائز نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے جو پوچھا نا کہ دیے 2000 ملے 3000 جو ہے، یہ طریقہ یقیناً انہوں نے کوئی ایسا ہی کمیٹی کا اختیار کیا ہوگا کہ جو جائز نہیں ہے، ورنہ عام حالات میں جتنی رقم آپ ماہانہ جمع کرا رہے ہوتے ہیں بس یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک مہینے میں مل جاتی ہے، اکٹھی مل جاتی ہے، اضافی رقم نہیں ہوتی، وہ تو جائز ہے، لیکن جس میں اضافی رقم ہوتی ہے بس سے خالی ہو تو وہ درست نہیں ہوتی، وہ جائز نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ تینوں مہمان شخصیات کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ عالمہ ہاجرہ مزمل صاحبہ آپ تشریف لائی ہیں، عالمہ صوبیہ شاکر صاحبہ آپ تشریف لائیں، مفتی صاحب آپ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، مفتی احسن نوید نیازی صاحب ہمیشہ رہنمائی فرماتے ہیں، قبلہ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر تو پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔